वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से पाक अफ़गान ताल्लुकात पे भी बात करेंगे, और जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो स्टेबिलिटी के हवाले से वहाँ सिचुएशन अब नज़र आ रही है। सबसे पहले जो अहम इशू है वो यही है कि जो सरहद के ऊपर इस वक्त हमें एक मुतनाज़ सी सूरत हाल नज़र आ रही है और टेंशन दोनों ममालिक में। अब पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक जो सरहदी इलाका है कुरम का, वहाँ एक चेक पोस्ट पर अफ़गान बॉर्डर की तरफ से दहशतगर्दों ने हमला किया और उस हमले के नतीजे में 3 फ़ौजी जो हैं वो शहीद हुए। वॉशिंगटन पोस्ट ने अलबत्ता इस सारे वाक़े पे जो ख़बर की तो उसमें उन्होंने जो अफ़गान तालिबान को कोट किया, तो उन्होंने सारी ज़िम्मेदारी जो थी वो पाकिस्तान पर डाल दी। उनका मौक़िफ़ ये है कि जो पक्तिया का सरहदी इलाका है पाकिस्तान से लगता हुआ, वहाँ एक मुआहिदे के तहत अब चेक पोस्ट जो है वो नहीं बनाई जा सकती, मगर क्योंकि पाकिस्तान वहाँ एक चेक पोस्ट बना रहा था, इसलिए जब उनको मना किया गया अफ़गानिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई और जिसकी वजह से वहाँ जाने गई। तालिबान हुकूमत के जो डेप्यूटी तर्जुमान हैं उनके मुताबिक एक मुफ़ाहमत के तहत ये इलाका है, यहाँ चेक पोस्ट जो है वो मज़ीद नहीं बनाई जा सकती और पाकिस्तान इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा था। इसके साथ साथ अगर हम अफ़गानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल की बात करें तो वहाँ से भी कोई बहुत हम कह सकते हैं अच्छी ख़बरें नहीं आ रही। पंजशेर का अगर हम जिक्र करें तो वहाँ से इतलात ये आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान और जो वहाँ के मुज़ाहिमत कार हैं उनके दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं और 40 से ज़ायद जो मुज़ाहिमत कार हैं उनकी हलाकत की भी इतलात आ रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने जो मुंजमद किए थे अकाउंट्स और फंड्स अफ़गानिस्तान के, उनके बारे में कहा जा रहा है कि $3.5 अरब के करीब जो असासे हैं वो स्विट्ज़रलैंड में एक ट्रस्ट में मुंतक़ल कर दिए गए हैं, और इस बात पर भी एतराज़ किया जा रहा है अफ़गान हुकूमत की तरफ से, जिनका कहना ये है कि ये जो फंड्स हैं ये डायरेक्टली काबुल हुकूमत को मिलने चाहिए। सारे मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है एहसान टीपू महसूद साहब, माफ़ करिएगा एहसान टीपू महसूद साहब। ये डायरेक्टर न्यूज़ हैं खुरासान डायरी। वेलकम टू द शो सर। टीपू साहब, सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो बॉर्डर के ऊपर वाक़या पेश आया है उसको आप किस तरह देख रहे हैं, और जो बिल्कुल कन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स हैं इस वक्त, पाकिस्तानी हुकाम जो कह रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान की तरफ से ख़बर आ रही है, जो वाशिंगटन पोस्ट में, बहुत सा फ़र्क है। कोई आपके पास तफसील मौजूद है इस सर के क्या वाक़या पेश आया? हाँ एग्जैक्टली, यानी कल ये हमला हुआ और इसमें 3 हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान थे उनकी शहादतें हुई, और फिर हमें ख़बर मिली, एक बयान हमारा यानी टीटीपी की तरफ से हमें भेजा गया जिसमें उन्होंने इस हमले को क्लेम किया कि ये हमला हमने किया था, और उसने ये यानी दावा किया कि हम वहाँ से जा रहे थे, हमें रोकने की कोशिश की गई और जिसकी वजह से फिर क्रॉस फायरिंग में 3 जो पाकिस्तान फोर्सेस के लोग हैं वो मारे गए। लेकिन फिर आईएसपीआर ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि अफगानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई और जिसमें इतने जो जवान हैं वो शहीद हुए। लेकिन आज जो बिलाल करीमी है, जो नायब यानी तर्जुमान है इमारत इस्लामी अफगानिस्तान की, तो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल डिस्प्यूटेड, और वो उन्होंने कहा कि नहीं, ये यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से एक एक्सपेंशन हो रही थी बॉर्डर में, तो और उसको हमने फिर मना किया और हमारे ऊपर फायरिंग हुई। तो बड़े कन्फ्लिक्टिंग किस्म के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, और ये उस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो बॉर्डर है पूरा, जिस फेंसिंग हुई है, कि अभी भी वो जो ड्यूरन लाइन का इशू है, हालांकि हमारी हुकूमत उसको एक इंटरनेशनल बाउंड्री के तौर पे वो समझती है, और वो, लेकिन अफगान जितनी भी हुकूमतें रही हैं, चाहे पिछली हुकूमतें हों या अफगान तालिबान की हो, तो वो अभी तक इस एरिया को डिस्प्यूटेड समझते हैं और उनका दावा अभी तक अपनी जगह मौजूद है। तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इस तरह के वाक़यात यानी जो कुन्नड़ के साथ बॉर्डर है वहाँ पे भी हुए हैं, खोस में जो वज़ीरिस्तान शुमाली वज़ीरिस्तान के साथ है वहाँ पे भी इस तरह के बॉर्डर पे यानी क्लैशेस हुई हैं, और वीडियोस भी हैं सोशल मीडिया पे जिसमें हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ यानी बड़े हीटेड एक्सचेंज हो रहे हैं, जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं तालिबान के और हमारी तरफ। तो ये चीज़ें हो रही हैं, और एक और भी यानी ग्राउंड में जो कुछ ऑफिशियल्स हैं, जब उनसे हमारी बात होती है तो वो हमें ये बताते हैं कि अफगान तालिबान या ये जो इलाका है, तो यहाँ से यानी रेगुलर बेसिस पे जो टीटीपी के लोग हैं वो इंटर होते हैं पाकिस्तान में, और इसलिए हमने यहाँ पे अपने जो बॉर्डर चेक पोस्ट है उनकी तादाद भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं,
اور باقی بھی یعنی کہ پاکستانی فوج کے آفیشلز کی آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کے آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مزید ہم اور بھی اس طرح کے چیک پوسٹ بھی بنائیں گے، ہو سکتے ہیں ہم ایریل سرویلنس جو ہے ڈرون کے تھرو وہ چیز بھی ہم لانچ کر دیں. تو یہ میرے خیال میں یہ مسئلہ رہے گا، اور اس کو یعنی صرف بارڈر کے جو آفیشلز ہیں وہ میرے خیال میں کبھی بھی ریزالو نہیں کر سکتے. اس کو چاہیے کہ ہمارے جو فارن منسٹری اور طالبان کے جو فارن آفس ہے تو وہ آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں، کیونکہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے. بٹ یہ تو مطلب کہ آپ تو ایسے بات کریں، معاف کریے گا، لگ رہا ہے جیسے کہ ایک ایڈمنسٹریٹو یا کمیونیکیشن کا ایشو ہے نا، کہ اگر وہ بیٹھ جائیں گے، وہ بات کریں گے تو اس سے مسئلے کا حل نکل آئے گا. مگر اگر ایشو یہ ہے کہ وہ ڈیورنٹ لائن کو ریکگنائز نہیں کرنا چاہتے. دوسرا وہی بات جو آپ پہلے بھی آئے ہیں، ہم نے کتنی دفعہ ڈسکس کی کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کو وہ شاید اس کی موومنٹ کو کنٹرول نہیں کرنا چاہ رہے افغان طالبان. تو پھر تو یہ ایک بہت آئی ووڈ سے سیاسی مسئلہ ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو تو نہیں ہے. میرے یعنی اب فرسٹ آپشن ان کو یہ چیز ڈسکس کرنی چاہیے. اس کے بعد اگر وہ اس کو بھی، اور اس میں بالکل حقیقت ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے جتنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک یعنی ٹی ٹی پی کو مسلسل سپورٹ بھی مل رہی ہے. انہوں نے وہاں پہ ان کے لوگ بھی ہیں، جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے وہ بالکل اکراس دی بارڈر جو پاکستان کے ساتھ بارڈر ہے، خاص کر جو خیبر پختونخوا، تو وہاں پہ ان کے لوگ بھی رہ رہے ہیں ٹی ٹی پی کے. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ افغان طالبان کی مرضی کے خلاف وہاں پہ لوگ رہیں، اور وہاں سے ان کی موومنٹس بھی ہوتی ہے پاکستان کی طرف. اور پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ پورے ٹرائبل ریجن میں اور پھر مالاکنڈ ڈویژن میں ایک بڑی تعداد جو ٹی ٹی پی کی ہے وہ آ چکی ہے، اور ان کی یعنی حملوں کی شکل میں وہ چیزیں ہمیں گراؤنڈ پہ نظر آ رہی ہیں کہ صرف کل ٹی ٹی پی کی طرف سے تقریباً 7 حملے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی. ایک کوہاٹ میں، کورم میں، خیبر ایجنسی میں، سوات میں 2 حملے ہیں، اور اس میں کچھ ٹیلی کام سیز فائر. ایگزیکٹلی. جی ہمارے ساتھ حسن خان صاحب بھی ہیں، ویلکم ٹو دی شو حسن صاحب. جی حسن صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سارے واقعے کو؟ ٹیپو صاحب سے تو ہم نے بات کی ہے، انہوں نے تو اپنا جو جس طرح وہ دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو، انہوں نے اس پہ گفتگو کی ہے. دیکھیں انوار، میرے خیال میں جس طرح احسان نے بات کی ٹی ٹی پی کے حوالے سے، لیکن دوسری اہم بات جو ہے یہ جہاں پہ اٹیک ہوا ہے اور طالبان کا جو موقف ہے کہ پاکستان جو ہے نئی چیک پوسٹ یا اسٹیبلش کر رہا تھا، اس پہ کام کر رہے تھے. میرے خیال میں اس میں مجھے حقیقت نظر اس لیے نظر نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے یہ تقریباً سارا فینسڈ ہے. یہاں پہ باڑ لگایا گیا ہے، پہلے سے چیک پوسٹیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا فورٹیفیکیشن ان کی ہو چکی ہے. یہ تو ناممکن ہے کہ اب پاکستان جو ہے نا باڑ کو چھوڑ کے یا پیچھے کی طرف یا آگے کی طرف، وہ تو آلریڈی جو ہے نا گزشتہ حکومت میں، ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت میں یہ ہو چکا تھا. اصل جو ایشو ہے وہ جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کے جو فٹ سولجر ہیں ان کی دوحہ والی ٹیم کو نکال کے یا شاید کچھ سینئرز کو نکال کے باقی جو طالبان ہیں وہ مسلسل ان کی طرف سے بیانات بھی آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں. وہ ابھی چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نے افغانستان میں کیا وہ کام اب ہم نے پاکستان میں کرنا ہے. اور احسان کو بھی پتہ ہے، اور یہ کہ جو وزیرستان میں یا جگہ جگہ پہ جو حملے ہوئے ہیں، جو سیز فائر اس کے دوران جو ٹی ٹی پی کے لوگ آئے ہیں اس میں افغان طالبان کے فٹ سولجرز بھی آئے ہیں، اور 1-2 واقعات تو ایسے ہوئے ہیں جس میں ان کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ میرے خیال میں یہ سمپل جو ہے یہ چیک پوسٹ پہ انگیجمنٹ یا پاکستان کی طرف سے یا افغانستان نہیں ہے. میرے خیال میں there is a method in this madness. اور افغان طالبان ان کے اسپیشلی وہ لوگ جو کہ چیک پوسٹوں پہ بین کر رہے ہیں یا بارڈر پہ ہیں، وہ بالکل ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کا تقریباً 20 سال کا رشتہ ہے. وہ اکٹھے رہے ہیں، اکٹھے انہوں نے لڑائی کی ہے، وہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اب پاکستان سائڈ سے ٹی ٹی پی ان کے لیے کمیونیکیشن نیٹ ورک جو ہے یا ان کے لیے فیسیلیٹیشن یا ان کے لیے مین سپلائی جو وہ کام کر رہا تھا. تو ابھی ڈیفینیٹلی وہ ٹی ٹی پی کے لیے وہ نہیں چاہ رہے. یہ جو بات چیت کا ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں تو ایون the Taliban in Kabul they are reluctant facilitators. ابھی تک ان کی طرف سے جو سامنے آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بارڈر پہ ہوا ہے ان کے 2 ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ
ٹی ٹی پی کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, ٹی ٹی پی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے بارڈر کراس کرنے میں, نمبر 1. یا یہ ہے کہ وہ پاکستانی جو ملٹری ہے, سیکیورٹی فورسز ہے, ان پہ انٹینشنل اٹیک سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ, اور یہ پہلی دفعہ میرے خیال میں نہیں ہو رہا ہے. یہ چیزیں جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ مٹی پائے اور ان کو جو ہے پبلک میں ان کو نہ لے کے آئے. جگہ جگہ پہ طالبان کے جو گارڈز ہیں, جو بارڈر گارڈز ہیں, ان کے ساتھ وہ انگیج کرتے ہیں پاکستانی چیک پوسٹوں کو. تو وہ مومن میں بھی رپورٹس آتے ہیں, باجوڑ میں بھی, اور ابھی اسی جگہ پہ ہوا. یہ سارا علاقہ تو پراپرلی فینس ہے, یہاں پہ تو پہاڑ لگا ہوا ہے. تو یہ پرووکیشن ہے. بالکل صحیح سر. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں احسان ٹیپو محسود صاحب سے اور حسن خان صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں پاک افغان تعلقات کے حوالے سے, جو اس تناظر جو واقعہ ہوا ہے بارڈر پہ, اس تناظر میں. سر, یہ آبویسلی آپ نے بھی ذکر کیا, مگر حسن خان صاحب نے اس کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا کہ لگتا ہے کہ ٹینشن جو ہے یا تناؤ جو ہے وہ کابل میں اور اسلام آباد میں کے درمیان بڑھ رہا ہے. سر, یہ جو اطلاعات آئیں, خبریں بھی آج اخباروں میں ہم سب نے دیکھیں کہ پاکستان کی طرف سے افغانستان سے یہ کہا گیا ہے کہ مولانا مسعود اظہر کو ہمارے حوالے کرے. یہ بھی کیا ہم اس کو انہی کیا کہتے ہیں کہ جو تعلقات میں ایک ٹینشن سی آ رہی ہے, اسی کی ایک کڑی دیکھیں؟ یہ خبر میرے لیے بھی ایک بڑی سرپرائزنگ تھی. پاکستان نے باضابطہ طور پہ جو میڈیا رپورٹس پاکستانی میڈیا میں ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ انہوں نے افغان طالبان کو لکھا ہے کہ مسعود اظہر جو ہیں وہ افغانستان میں, اور ان کو آپ ہینڈ اوور کر دیں. اور جس کی ابھی تردید بھی آئی ہے جو افغان طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے کہ نہیں, یہاں پہ مسعود اظہر نہیں ہے موجود اور وہ پاکستان میں ہی ہے. تو یہ واقعی اب عجیب سے ایک صورتحال بن گئی ہے. اور دوسری طرف یہ کہ اب مسعود اظہر کی جو تنظیم ہے جیش محمد, اور پھر حافظ سعید کی جو تنظیم تھی لشکر طیبہ, تو اس کے بارے میں تو کنفرم رپورٹس ہیں, میری اپنی بھی جو سورسز ہیں وہ انہوں نے بھی کہ پچھلے 20 سال میں وہ افغان طالبان کے ساتھ مل کے امریکہ کے خلاف وہ لوگ لڑے افغانستان میں. تو ان کی ایک ہے وہاں پہ ایکسیپٹنس بھی ہے, اور ان کی پریزنس بھی تھی ان کے گروپ کے لوگوں کی وہاں پہ. اور 15 اگست کے بعد جب طالبان نے قبضہ کیا افغانستان پہ, تو وہاں پہ بھی ان کے لوگ ابھی بھی موجود تھے. تو یہ بالکل ہو بھی سکتا ہے, پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ وہاں یہاں سے جا کے وہاں موو کر گیا ہو, کیونکہ حافظ سعید کو آلریڈی پاکستانی گورنمنٹ نے. پر سر پہلے کبھی ذکر نہیں سنا. I mean it's come as بات شاید اتنی ڈیمانڈ کے اوپر ہم لوگ نہیں چونکے جتنا اس بات پہ کہ وہ وہاں موجود ہے. ایگزیکٹ, بالکل یہی بات. اور دوسرا یہ کہ صرف جو پاکستانی نیشنل وہ نہیں ہے وہاں پہ, ٹی ٹی پی کی پوری قیادت وہاں پہ, وہ بھی تو پاکستانی ہے, پوری قیادت وہ بھی افغانستان میں. تو اس موقع پہ افغانستان جو ہے وہ جو پاکستانی ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کا ایک طرح سے ریفیوج بن گیا ہے کہ وہ ہر بندہ یہاں سے اٹھ کے وہاں چلا جاتا ہے, اور پھر وہاں پہ ان کو ریفیوج دیا بھی جاتا ہے. لیکن حافظ سعید کے مسعود اظہر کے حوالے سے ابھی تک میرے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں کہ وہ واقعی وہاں پہ موجود ہے کہ نہیں. لیکن یہ خبر ہے میرے لیے شاکنگ بھی اور سرپرائزنگ بھی ہے کہ پاکستان یہ مطالبہ کیا. بالکل. حسن خان صاحب, اب آگے سر یہ سیز فائر بھی میرے خیال میں جو پچھلے ایک آدھ دن کے واقعات ہیں, جس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں, اب شاید یہ کہنا پڑے گا یا یہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ یہ جو نیگوسیشنز ہو رہی تھی ٹی ٹی پی کے ساتھ, یہ کتنی ایک اچھی اسٹریٹجی تھی, کتنی کامیاب اسٹریٹجی تھی, اور افغان طالبان سے اب پاکستان جو بھی مطلب کہ تعلقات بہتر کرنے افغانستان سے ایک طرف, جو پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن پہ اس کا اثر پڑا ہے, اس کو اب کس طرح مینیج کیا جائے گا یا کر سکتے ہیں؟ یہ اب سوال میرے خیال میں یہی ہے. دیکھیں عرفہ, میرے خیال میں مذاکرات کی مخالفت کرنا یا لڑائی کو ختم کرنے کے لیے ٹیبل ٹاک سے مخالفت کرنا, یہ تو کوئی میرے خیال میں نہیں کر سکتا ہے. لیکن جب جس طرح ہم نے ٹی ٹی پی کو اپروچ کیا, جس طرح ہم نے افغان طالبان کو اپروچ کیا, اور پھر انہوں نے ٹی ٹی پی کو اپروچ کیا, دیکھیں سمبولزم یا میسیجنگ جو ہے نا
وہ بڑی غلط میسیجنگ ہماری ریاست کی طرف سے کی گئی اسی حوالے سے. پھر جس طرح ہم نے وہ 50 یا 52 افراد کا جن کو عرف عام میں مشران کہتے ہیں یا ملاکنڈ ڈویژن اور سابقہ قبائلی ضلع اضلاع سے ان کا جو جرگہ گیا، جس طرح ہم نے ان کو بھیجا، تو میرے خیال میں اس سے لگ ایسا رہا تھا کہ ہمارے ہاں ایک ٹرم یوز ہوتا ہے ننواتے، کہ جو وہ پارٹی جو اکیوزڈ ہوتی ہے، جو کہ ایگریسر ہوتی ہے، وہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہاں پہ ایک ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں اور وہ ڈیلیگیشن جا کے ان کو پیسیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی بہاف پہ، جو کہ وچ از ناٹ آئی تھنک اسی اسٹیٹ کے لیے، ریاست کے لیے اچھا. میں نے کہا بھی تھا، لکھا بھی تھا کہ یہ جو جرگہ ہے اس کو آپ کا نام دے رہے ہیں، اصل میں یہ ہے ننواتے، جو کہ پشتو کا ایک ٹرم ہے. دیکھیں پھر اس کے بعد جس طرح ہم نے ان کی سٹیچر کو ریز کیا، جس طرح ہم نے ہماری نیگوسیشن پر علماء کی ڈیلیگیشن ہم نے بھیجی، تو یہ سارا جو سلسلہ تھا اس سے ٹی ٹی پی کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح وہ امریکہ نے طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، اس نے اپنی پوزیشن سٹرانگ رکھی اور پھر ان سے وہ سارے مطالبات جو افغان طالبان چاہ رہے تھے اس نے امریکہ سے وہ مطالبات منوا لیے، اور افغان طالبان اینڈ آف دا ڈے وہ آ کے اس نے حکومت بھی قائم کر دی. ابھی وہی جو ایگزیکٹلی ہم نے بھی وہی کیا کہ جس طرح امریکہ نے پاکستان کو اپروچ کیا اور پاکستان نے پھر طالبان کو، اور وہ جو امیج چلی گئی، جو امپریشن چلا گیا. ابھی یہاں پہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہی ہے اس میں ٹی ٹی پی از ناٹ انگیج، وہ ویکر کمزور پوزیشن پہ نہیں ہے، وہ اسٹرانگر پوزیشن پہ ہے. ہماری طرف سے میسیجنگ یہ چلی گئی ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز یا ریاست جو ہے وہ فٹیگ کا شکار ہے، مزید لڑ نہیں سکتے، مزید خون خرابہ سے بچنے کے لیے ہم نے ان کو اپروچ کرنا ہے کہ بس بابا آ جاؤ، یہ آپ کا ملک ہے اور آپ کے جو مطالبات ہیں ان پہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے دیکھیں پھر ٹی ٹی پی نے وہ جو پرماننٹ سیز فائر کا جو اعلان کیا تھا اس کو بھی سسٹین نہیں کیا. سپٹمبر میں میرے خیال میں ہارڈلی 2 مہینے بعد ان لوگوں نے اٹیک شروع کیے اور ان کو نام دیا، یا پشتون سے کہتے ہیں عکس العمل یا دفاعی، وہ جو ہے کہتے ہیں ہم نے اپنی دفاع میں جو ہے سیکیورٹی اہلکار یا پولیس پہ ان کے اٹیک چلتے رہے. اور کل تو جو سوات میں ہوا، سوات والے حملے کو تو انہوں نے کل کے ایکسپٹ کیا کہ ان کے پیچھے تو ہم لگے ہوئے تھے اور آج ہمیں موقع ملا اینڈ وی کلڈ یہ جو ویلیج کمیٹی بالکل ٹھیک سر. جی بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے لاہور کی جو راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور جو وہاں کا پروجیکٹ ہے اس حوالے سے جو الزامات سامنے آ رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے لاہور میں جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس حوالے سے جو ایک نیا تنازع سامنے آیا ہے. راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سابقہ حکومت تھی اس دوران شروع ہوا تھا جب چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب تھے. اس پروجیکٹ کے تحت لاہور میں دریائے راوی کے کنارے تقریباً 50 کلومیٹر طویل ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جو تھی وہ بننی تھی، مگر اس سال جنوری میں ہی جو لاہور ہائی کورٹ تھا اس نے یہ سارا جو پروجیکٹ تھا اس کو غیر قانونی قرار دے دیا اور کہا کہ اس کے اوپر کام روک دیا جائے. مگر اس ججمنٹ کو لے کے پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ چلی گئی اور جو سپریم کورٹ ہے اس نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا. اب مگر جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ واپس اسٹیبلش ہوئی ہے لاہور میں، تو راوی پروجیکٹ کو نہ صرف توسیع دی جا رہی ہے بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ جو زرعی زمین ہے اس کو غیر قانونی طور پر پروجیکٹ کا حصہ بنایا جا رہا ہے اور جو مقامی زمیندار ہیں وہ اس کے اوپر سخت احتجاج بھی کر رہے ہیں. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں. سلیمان وڑائچ صاحب یہ ایک متاثرین میں سے ہیں، زمیندار ہیں اور ان کی زمینیں یہیں واقع ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر.
جی وڑائچ صاحب کچھ ہمیں تفصیل بتائیں کہ یہ کب سے دوبارہ یہ شروع ہوا ہے کام زمینوں کو ایکوائر کرنے کا، اور آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللیگلی ایکوائر ہو رہی ہیں؟ سلیمان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے جی ناظرین ہم سلیمان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی سلیمان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے اب۔ جی سلیمان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کب سے جو اراضی ہے اس کو ایکوائر کیا جا رہا ہے دوبارہ، اور آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی طور پہ ہو رہا ہے؟ نمبر ایک، یہ انہوں نے جتنی بھی پہلے سے جس دن سے یہ ایکوائر کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی بھی رول اینڈ ریگولیشن جو ہے اس کے مطابق اس کو نہیں کیا۔ انہوں نے جی سر میں نے فرمائیں۔ یہ عرض کیا ہے جی، انہوں نے کسی رول اور ریگولیشن کے تحت نہیں کیا۔ زرعی زمین کو آپ نے اگر اس کا سٹیٹس چینج کرنا ہے پوری دنیا میں، جب آپ ایگریکلچر سے اس کا سٹیٹس ریزیڈینشل میں لے کے جاتے ہیں تو بہت ساری فیسیں ہیں جو جمع کرانی ہوتی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کیا پوری دنیا میں کہ کیا یہاں ضرورت ہے، کیا یہاں انوائرمنٹ کے حساب سے یہاں پہ یہ اگر ہم 10,000 یا 20,000 گھر بساتے ہیں، اس میں کاریں بھی لوگوں نے رکھنی ہیں، موٹر سائیکل بھی ہے، کیا یہ اس قابل ہے کہ یہاں اتنا لوڈ اور ڈالیں تو جو ہمارا شہر ہے، ہمارا ملک ہے، وہ پولوٹیڈ نہیں ہوگا؟ انہوں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے صرف وہ راتوں رات جو فیسیں گورنمنٹ کو جمع ہوتی ہیں ان کو انہوں نے ویو آف کرنے کے لیے ایک اعلان کر دیا جی ہم یہاں پہ 1,00,000 ایکڑ پہ ہم یہ سوسائٹی بنائیں گے، اور یہ پبلک کاز ہے۔ دراصل یہ بزنس ہے، یہ پبلک کاز نہیں ہے۔ اور اس میں وجہ کیا ہے؟ خان صاحب سے کافی سارے جو پہلے ان کے پروموٹر تھے، جیسے کہ علیم خان تھے، ترین صاحب تھے، اور کافی تھے جو پیچھے ہٹ گئے تھے، انہوں نے نئے اپنے چوز کیے اور اپنی مرضی کے حساب سے انہوں نے پیسہ فنڈ ریزنگ کرنی شروع کر دی۔ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ جو ڈی سی ریٹ ہے اونے پونے، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ڈی سی ریٹ سے بھی کم انہوں نے 2,00,000 روپیہ فی ایکڑ قیمت رکھی، حالانکہ ڈی سی ریٹ بھی ان جو ہے وہ جو گاؤں ہیں ان کا نہیں ہے، ان کا 7, 8, 10, 12, 30 لاکھ تک بھی ہے، ایک موضع دندیاں ہے اس میں، اور آپ کو وہ رجسٹریاں بھی دکھا سکتے ہیں۔ اس کی بھی جو زمین ہے جی یہ ریور بیڈ ہے، اس کو ریور میں لکھ کے تو ان سے سلیمان صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، پر کچھ جو خبریں آئی ہیں اس حوالے سے ان میں یہ بھی ہے کہ جتنا بھی دینے تھے پیسے اتنے بھی نہیں ابھی تک دیے بہت سے لوگوں کو، کیا یہ بات صحیح ہے؟ لوگ زمین ہی دینا چاہتے، لوگ اپنی وہاں سے روزی روٹی کما رہے ہیں۔ ہم لاہور شہر کو سبزیاں فیڈ کر رہے ہیں، ہم لاہور شہر کو آکسیجن فیڈ کر رہے ہیں، ہم لاہور شہر کو ہم کھیتوں میں ابھی انڈیا میں آپ نے بھی پاکستان نے بھی ان کو آفر کی تھی کہ آکسیجن ختم ہو گئی ہے، یا کورونا میں ہم آپ کو آکسیجن دیتے ہیں۔ ایک ایک کھیت میں ہم 30 ہزار پودے لگاتے ہیں، چاہے وہ مکی کے ہوں، اور اگر گندم میں چلے جاتے ہیں تو ہم 1 کروڑ کے قریب 1 ایکڑ میں 8 کنال میں ہم پودے لگاتے ہیں، وہ سارے آپ کو آکسیجن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شہر کے لیے پھر بھی ہمارا یہ پولوٹیڈ شہر ہے۔ ابھی جو یہ ایک بیماری ہے جانوروں کو آئی، سکن لمپی سکن کے نام پہ ہے، اور یہ کراچی سے شروع ہوئی ہے، کیونکہ وہاں بہت زیادہ پولوشن ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ پولوشن کے ساتھ جو ہے وہاں کا ویدر میں بہت زیادہ مائسچر بھی ہے، اس مائسچر کی وجہ سے وہ پہلے تو انہوں نے سلیمان صاحب یہ بتائیں کہ کس طرح کیا لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے؟ جہاں اگر کس طرح، اگر آپ ذرا کوئی تفصیل بتا سکیں کہ کیسے دھمکایا جا رہا ہے؟ میں ابھی بتاتا ہوں جی، ایک صاحب ہیں مجھے نہیں پتا، وہ اپنا نام لقمان ظاہر کرتے ہیں، اور وہ
ابھی میرے یہ بات بھی آن ایئر کرتے ہوئے تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ بغیر وردی کے کرنل لگاتے ہیں، ان کے پاس وردی کوئی نہیں، وردی نہیں پہنتے، اور وہ کہتے ہیں ہاں میں ہوں۔ اگر ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا ہے کہ پلیز یہ دیکھیں، یہ جو کورٹ کا فیصلہ ہے، ہائی کورٹ کا ہے، انہوں نے اس کو ختم کر دیا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ میں ہماری ابھی اپیلیں گئی نہیں ہیں، گورنمنٹ ہمارے خلاف گئی نہیں ہے، انہوں نے 15/4 کو وہاں دائر کی ہیں، ابھی تک وہاں سے ہمیں کوئی نوٹس نہیں آیا، زمینداروں کو کوئی بلاوا نہیں آیا، انہوں نے یہ زمینیں اپنے نام پتہ نہیں کیسے انہوں نے وہ انتقال کرا لی ہیں، وہاں انہوں نے پلی مانگی ہے، جو پرے کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے خلاف جو معزز جو ہائی کورٹ آنریبل ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف ہمیں سٹے دیا جائے، یہ پرے مانگ رہے ہیں، میں صبح آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور 15 اپریل کو انہوں نے کی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد میں حیران ہوں کہ انہوں نے نہ کچھ پوچھا نہ بتایا۔ جس دن کے چودھری پرویز الہی صاحب تشریف لے کے آئے، میرے خیال میں یہ بارگین ہوئی ہے کہ آپ کے پاس کافلی کے پاس ٹکٹ تو وہ سیٹیں تو نہیں ہیں، آپ کو ہم دیتے ہیں، آپ ڈنڈا چلائیں، اور اس ڈنڈے کے ذریعے جو پرویز الہی وڑائچ صاحب، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ان سے آپ یہ زمینیں چھین کے ہمیں دیں۔ مجھے نہیں پتہ سمجھ آ رہی کہ یہ کیوں ظلم کر رہے ہیں۔ ایک یہ آپ کو میں پھر میرے خیال میں آپ کے سوال سے تو میں ہٹ کے یہ بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کی وسادت سے میں سب کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ڈاکہ ہماری آنے والی نسلوں پہ بھی کے لیے بھی ہے کہ یہاں کا جو فضا ہے اس کو پولوٹیڈ کر دیں، اتنا شہر بنائیں تاکہ یہاں انسان نہ بسیں۔ ابھی بہت بہت شکریہ سلیمان صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سوات کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے سوات کا، تحصیل جو قبل ہے سوات میں، وہاں ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک بم دھماکہ ہوا، جس میں جو ایک امن کمیٹی کے سابق سربراہ ادریس خان، ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں وہ بھی ہلاک ہوئے، اور ان کے ساتھ 8 افراد اور بھی پولیس اہلکار بھی اس میں شامل تھے۔ تحریک طالبان پاکستان نے نہ صرف ذمہ داری قبول کی ہے اس واقعے کی، انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ 13 ماہ سے ادریس خان جو تھے ان کی ہٹ لسٹ پہ تھے۔ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے شیرین زادہ صاحب، سینئر صحافی ہیں، سوات سے ان کا تعلق ہے۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ جی سر، بتائیے شیرین زادہ صاحب، کیا تفصیلات ہیں اس واقعے کی؟ جی ایسا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ایسا ہے کہ تحصیل قبل سوات کا ایک علاقہ ہے، بڑا بانڈے کوٹ کیم ہے، چونکہ یہ ادریس خان وہاں پر اپنے لیے مکان تعمیر کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں وہ صبح جاتے تھے اور شام کو مطلب شام ہونے سے پہلے واپس آتے۔ جیسے ہی وہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں پولیس کے مطابق بھی اور انہی شاہدین کے مطابق یہ ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ ہوا، جس میں ان سمیت تقریباً 8 افراد اس میں جو ہے نا جاں بحق ہو گئے۔ ان کی جو ابتدائی طور پر پولیس نے 5 افراد کی جاں بحق ہونے کی تصدیق کی، جبکہ بعد میں آج صبح جب دوبارہ اس جگہ پر پولیس نے کارروائی کی، سرچ کی، تو اس میں مزید جو 3 افراد ہیں اس کی لاشیں بھی مل گئی۔ تو ٹوٹل اس میں 8 افراد جو ہے نا جاں بحق ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک مطلب پوری علاقے میں یہ خبر پھیلی اور خوف و ہراس ایک طرف سے پھر دوبارہ جو ہے نا شروع ہو گیا، کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ 2007، 8 اور 9، 10 والا معاملہ دوبارہ شروع نہ ہو، تو کافی مطلب بے چینی پائی جاتی ہے۔ تو شیرین زادہ صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک طرف تو سیز فائر کا بھی ذکر ہوتا ہے، مگر سوات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ابھی تک کوئی تفصیل بھی سامنے نہیں آئی کہ وہ اتنی جلد سوات جیسے علاقے میں پہنچے کیسے اور پھر اتنے ایکٹیو کیسے ہو گئے۔
اصل میں آج یہاں پر منگورہ شہر جو سوات کی مرکزی شہر ہے اس میں احتجاجی مظاہرہ بھی ہوا سول سوسائٹی کی جانب سے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ مطلب یہ لوگ کیسے آئے، اور اگر ان کے ساتھ مذاکرات چل رہی ہے تو پھر مذاکرات کے اندر اس قسم کے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں، کیونکہ تقریباً کوئی یہ جو کل جو واقعہ ہوا تھا اس سے ایک دن پہلے مٹا کا علاقہ ہے سخرا، وہاں پر پولیس چوکی پر نامعلوم نقاب پوشوں نے اس پر حملہ کیا، جس میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن دونوں کا فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ تو ڈی پی او سوات کے مطابق اور پولیس اہلکاروں کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ مطلب جو نامعلوم افراد ہے یعنی ٹی ٹی پی کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر رہے، چونکہ یہ جو ادریس خان ہے جو امن کمیٹی کے سربراہ تھے، ان کو ان کا تو باقاعدہ طور پر ٹی ٹی پی نے وہ تسلیم بھی کیا ہے کہ ہم نے اس دھماکے کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں۔ بٹ سر یہ بتائیے گا کیا ادریس صاحب کو کوئی بتایا گیا تھا کہ وہ ایک ہٹ لسٹ پہ موجود ہیں، کوئی ان کو ایڈوانس وارننگ تھی کہ ان کی زندگی آج کل خطرے میں ہے، تحریک طالبان ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ ایسا ہے کہ ان کو 2 گنر بھی جو ہے نا خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے دی گئی تھی پولیس اہلکار، اور ان کو باقاعدہ تھریٹ تھا، ان پر 2-3 دفعہ حملے بھی ہوئے ہیں مطلب، لیکن اس میں وہ محفوظ رہے، اس میں ان کی سیکورٹی گارڈ بھی جو ہے نا وہ جہاں بحق ہو گئے تھے، تو یہ سلسلہ ان کو بالکل باقاعدہ تھریٹ تھی۔ اور آج کل مطلب یہ لیکن یہ ایک بات میں یہاں پر واضح کر دوں کہ چونکہ یہ امن مذاکرات اور یہ سلسلہ چل رہا تھا، اس میں یہ جو یہاں ہمارے علاقے کے جتنے بھی خان خوانین ہیں یا ملک ہے وہ اس بات پر راضی ہو گئے تھے اگر یہ لوگ آتے ہیں سرنڈر کر جاتے ہیں اسلحے کے بغیر یہاں اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں تو اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا، لیکن یہاں پر معاملات تھوڑے سے تبدیل ہو گئے کہ وہ اسلحے سمیت جو ہے نا وہ آ گئے، تو اس لوگوں میں پھر سے ایک جو بدامنی کی جو فضا جو ہے نا وہ دوبارہ وہ قائم ہو گئی ہے، اور سوات جو کہ سیاحت کے حوالے سے زراعت کے حوالے سے سیلاب نے اس کو کافی ڈیمیج کیا، تو اب یہ دوبارہ سے اس قسم کے جو حالات کا سامنا کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی زیادہ مطلب یہاں کے لوگ جو ہے نا بہت پریشان ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔